बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान की हालत वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 8 अगस्त और दिन है हफ्ते का। खबरें गर्मा गर्म हैं, कुछ दाखिली महाज पर और कुछ खारजी महाज पर। लेकिन पहले हम लेंगे खारजी महाज का जायज़ा, क्योंकि घर में तो आग लगी हुई है और घर में हर चीज़ उलट पुलट है और मुल्क तबाही के दहाने पर है और कोई कल भी इसकी सीधी नहीं है, कोई शोबा ठीक नहीं है, कोई इदारा सलामत नहीं है। लेकिन जो खारजी महाज पे हैं वो बहुत बड़े बड़े इक़दामात किए जा रहे हैं और नग़मे जारी किए जा रहे हैं। एक ज़माना था मिल्ली नग़मे जारी किए जाते थे, अब ज़रा दूसरे नग़मे जारी किए जा रहे हैं और एक मुआहदा हुआ है सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान का। दिफाई मुआहदा इसको कहा जा रहा है, लेकिन इसके खद्दोखाल क्या हैं इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है। ये एक खुफिया मुआहदा है। सिर्फ आज अचानक ये खबरें उस वक्त आईं जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के और फील्ड मार्शल हकीकी हुक्मरान जिसे कहते हैं वो सऊदी अरब पहुँचे और उधर से तैयब उर्दवान तुर्की के सदर वो पहुँचे और उसके बाद फिर ये खबर आना शुरू हो गई। और सबसे पहले आलमी ज़राए अबलाग ने यह खबर दी कि ये एक दिफाई मुआहदा होने जा रहा है और कुछ ने इसको सुर्खी लगाई कि ये मुस्लिम नेटो है, यानी कि जैसे मगरबी मुल्कों का इत्तेहाद है नेटो, और उसी तरीके से ये भी उन्होंने कहा कि जी एक मुस्लिम नेटो है, मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद है। तीनों मुल्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की बड़े तगड़े मुल्क हैं। तुर्की की जो फ़ौज है, तुर्की का दिफाई सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। पाकिस्तान के पास जौहरी क़ुव्वत मौजूद है, जौहरी हथियार मौजूद हैं, इसलिए पाकिस्तान का कोई सानी नहीं, कोई नेमुल बदल नहीं। और सऊदी अरब के पास दौलत ही दौलत है दौलत से माला माल है। तुर्किया भी स्टेबल है, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ जौहरी ताकत है और बाकी टेक्निकली पाकिस्तान साउंड है दिफाई एतबार से, क्योंकि हाल ही में पिछले साल भारत के साथ जो उसकी लड़ाई हुई तो उसमें पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई और उसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान और चीन का बहुत ही मजबूत दिफाई इश्तराक मौजूद है। तो बहरहाल ये जो दिफाई मुआहदा हुआ है तीन मुल्कों के दरमियान मक्का मुकरमा में ये मुआहदा हुआ, दस्तखत किए गए। ये आप देख भी रहे हैं दस्तखतों की तकरीब, जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, तुर्की के सदर हैं और वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब हैं। अब इस पर बहस शुरू हो गई है कि ये किसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि तीनों मुल्क बड़े मुहतात हैं और तीनों मुल्कों की तरफ से सिवाय सऊदी अरब की तरफ से तुर्की ने भी एक बात की है और पाकिस्तान भी कह रहा है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि ये किसी तीसरे के ख़िलाफ़ नहीं है, चौथे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। और वो भी पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं, दिफाई मुआहदा भी हो गया, लेकिन वो पैसिव अप्रोच है, अभी खुलकर नहीं बताया जा रहा। जबकि तुर्की की तरफ से एक मैसेज गया जब ये खबरें आना शुरू हुई, इसको मुस्लिम नेटो का नाम दिया गया, तो तुर्की की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि ये जो सह मुल्की मुआहदा है, दिफाई मुआहदा, इसका असर जो है वो किसी भी सूरत में नेटो पे नहीं पड़ेगा। और चूंकि नेटो का जो इत्तेहाद है जी, नेटो का इत्तेहाद है कि नेटो के में शामिल तमाम ममालिक के किसी एक मुल्क पर हमला, सब मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा और उसका मिलकर जवाब दिया जाएगा। तो तुर्किया जो है वो मजबूत नेटो इत्तेहादी है और गालिबन ये बड़ा जो सिंगल मुल्क होगा या फिर बड़ा इस्लामी मुल्क जो है वो एक ही है, तुर्किया, जिसकी फ़ौजी कुव्वत भी है और नेटो में पार्टिसिपेट भी करता है। अब दूसरी जानिब ये जो मुआहदा किया गया है सऊदी अरब और अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान, ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे के बारे में कहा जाता है एक पर हमला सब पर हमला, यानी कि किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान गज़ा बोर्ड में शामिल है, सऊदी अरब भी गज़ा बोर्ड में शामिल है और गज़ा बोर्ड का मतलब है नेतन्याहू बोर्ड, उसमें शामिल है और सऊदी अरब भी और पाकिस्तान भी, दोनों मुल्क उसमें शामिल हैं और इसराइल को तुर्की ने तस्लीम किया हुआ है। अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसराइल सऊदी अरब पर हमला करता है तो फिर उसका क्या मतलब होगा। इसराइल अगर तुर्की पे हमला करता है तो फिर क्या होगा, क्या पाकिस्तान और बाकी दो मुल्क जो हैं वो उस पर हमला करेंगे वापस जवाबन। और दूसरा ये
کہ اگر ایران سعودی عرب پہ حملہ کرتا ہے تو کیا پاکستان ایران پر حملہ کرے گا؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے، کیونکہ پچھلے دنوں جب یہ جنگ چھڑی تھی امریکہ ایران اسرائیل کی، تو اس میں ایران نے سعودی عرب میں متعدد حملے کیے، تو یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہوگا۔ اور دوسری جانب ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، اور پاکستان نے ابھی تک کوئی ایران کو سپورٹ کیا بظاہر، لیکن اس پہ کوئی حملہ نہیں کیا، اور ایران نے بھی پاکستان کی سرزمین کی خلاف ورزی نہیں کی، گو کہ ایران امریکہ اسرائیل کی لڑائی سے پہلے ایران کی طرف سے پاکستان میں حملہ کیا گیا تھا۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ اب سعودی عرب کی طرف سے بڑا سخت جواب دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے ان آفیشلی یہ بتایا گیا، جو سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جن کو وائس سمجھا جاتا ہے کہ یہ سعودی گورنمنٹ کی وائس ہے، آواز ہے، ان کی طرف سے جو کہا گیا، 3 باتیں کہی گئیں کہ یہ جو 3 ملکی دفاعی معاہدہ ہے، سہ فریقی معاہدہ جو ہے، یہ امریکہ کو پیغام ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں چھیڑخانی بند کرے اور انرسٹ پیدا کرنا بند کرے۔ یہ انہیں کہا گیا، امریکہ کو انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ہے۔ اور دوسری جانب ایران کو انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ہے ایران کو اور باقی ملکوں کی پراکسیز کو، ایران کو پیغام ہے کہ بحری قزا کی بند کرے آبنائے ہرمز میں۔ یہ ایران کو پیغام ہے، اس معاہدے کا مطلب یہ ہے۔ تیسرا انہوں نے کا پیغام ہے اسرائیل کو اور پراکسیز کو۔ یو اے کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس میں یو اے بھی شامل ہے۔ اسرائیل اور یو اے کو اور ان کی پراکسیز کو یہ پیغام دیا گیا ہے، یہ ان کے لیے معاہدہ ہے اور ان کو پیغام ہے یہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو سعودی عرب نے کھل کر جو ہے وہ بات کی ہے، اس دفاعی معاہدے کے اغراض و مقاصد بتا دیے، اہداف بتا دیے۔ دوسری جانب یو اے اور اسرائیل کا دفاعی معاہدہ ہے، اور پھر یو اے اسرائیل اور انڈیا کا دفاعی معاہدہ ہے۔ یہ 3 ملک ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ اب انڈیا ہمارا پڑوسی ہے، اور دوسری جانب یو اے تقریباً ہمارا پڑوسی ہے، درمیان میں سمندر ہے، اور یہ 2 ملک، اور اس دبئی جو ہے وہ بھی ہمارا یو اے جو ہے وہ پڑوسی ملک ہے، درمیان میں سمندر ہے، ایک بہت کم فاصلے پہ ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی کشیدہ ہیں، اور اس پہ آج کل سرکار جو ہے ہماری وہ بھی ایک بیانیہ بنا رہی ہے یو اے کے خلاف، یو اے کی گورنمنٹ کے خلاف، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹروین کر رہا ہے پاکستان کے داخلی معاملات میں، لیکن بظاہر آفیشلی نہیں یہ بات کہی جاتی۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اور پھر یہ کہ کیا ترکی اور سعودی عرب پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان جو ہے وہ جوہری ہتھیار استعمال کرے گا ان ملکوں کے لیے، کیونکہ اپنے لیے تو آج تک اس نے استعمال نہیں کیا، تو اپنے لیے نہیں کیا تو پھر ان کے لیے کیسے استعمال کرے گا؟ یہ بہت ہی الجھے ہوئے معاملات ہیں، ابھی ہڈن ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ معلوم ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ، اور پھر یہ کہ تینوں ملک جو ہیں وہ امریکہ کے اتحادی ہیں، سعودی عرب بھی، پاکستان بھی اور ترکیہ بھی، یہ امریکہ کے اتحادی ہیں۔ پاکستان چائنا کے بھی بہت قریب ہے، تو یہ ایک عجیب مخمصہ ہے جو کہ کلیئرٹی نہیں پائی جاتی۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں اس بارے میں خبریں آئیں گی تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ فی الوقت جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ کے طور پہ خطے میں، کہ 3 تگڑے اسلامی ملک جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب پاکستان اس میں کیا وصول کرتا ہے، کیونکہ پاکستان نے تو پیسے مانگنے ہیں، ہمارے حکمرانوں نے تو پیسے مانگنے ہیں سعودی عرب سے، کیونکہ ترکیہ کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے ادھار کا لین دین، لیکن سعودی عرب کے ساتھ تو بہت ہے، اور انہوں نے ہمیں قرض بھی دیا ہوا ہے۔ یو اے نے تنگ کیا تو انہوں نے ہمیں $5 ارب دیا، اور وہ $5 ارب 3 سال کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کر دیا ہے، رول اوور کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں ادھار تیل بھی ملتا ہے، ڈیفر پیمنٹ پہ وہ بھی ملتا ہے، تو بہت سارے معاملات ہمارے ادھر سے حل ہوتے ہیں۔ چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات تھوڑے سے ہو چکے ہیں، بلکہ کشیدہ، اس وجہ سے کہ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور سب سے بڑا انویسٹر میں ہوں۔ $62 ارب اس نے سرمایہ کاری کی ہے سی پیک میں، اور تقریباً $27 ارب جو ہے ہم نے قرض دینا ہے چائنا کا۔ اور اس وقت چائنا نے جو فہرست جاری کی ہے، چائنا نے جن ملکوں سے پیسے لینے ہیں ان کی فہرست جاری کی ہے، تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ نام جو ہے وہ پاکستان کا ہے، اور پاکستان نے $27 ارب جو ہے وہ چائنا کا دینا ہے۔
تو یہ ہم اس وقت بیچ مجھدھار میں ہیں. اور دوسرا پھر سب سے بڑھ کر یہ تو ہے داخلی محاذ پہ تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے پھر ملی نغمے بھی، ملی نہیں بلکہ نغمے جاری کیے گئے اور فاتحانہ قسم کے نغمے بھی، اور پھر اس کو میں خاص دینی ٹچ بھی دیا گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نغمہ پہلے سے تیار تھا، اور لیکن پاکستان کے اندر کسی بھی ریاستی ادارے کو، کسی بھی حکومتی ادارے کو علم نہیں تھا. نہ کبھی کور کمانڈرز کانفرنس میں اس کا ذکر ہوا، نہ سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، نہ کابینہ کا اجلاس ہوا، نہ وہاں سے منظوری لی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ بالا کیا گیا ہے، اور اس بارے میں کسی کو نہیں پتہ تھا. ہاں البتہ جی ایچ کیو کو پتہ تھا، کیونکہ انجینئر شریف صاحب نے جو سانگ ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو جاری کیا گیا. اب اس سے پاکستان میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اگلا سوال یہ آتا ہے پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں ڈی اسٹیبل ہے، پاکستان غیر مستحکم ہے، عدم استحکام کا شکار ہے. معاشی طور پر اور سیاسی طور پر بھی بہت بڑے بڑے بحرانوں کا سامنا ہے، کیونکہ پاکستان اب نشانے پر بھی ہے، اور اس معاہدے کے بعد مزید نشانے پر آ جائے گا، کیونکہ پاکستان نے، ہمارے حکمرانوں نے ایک اور کام کیا ہے جو کہ غیر ملکی میڈیا پہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، اور اس کے منفی اثرات، بلکہ اس کے منفی تگڑے اثرات آنے والے دنوں میں آئیں گے. اب آتے ہیں پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پر تول رہے ہیں، جماعت اسلامی میدان میں نکل چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم ایسوسی ایشن والے ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں. گڈس ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ پر تول رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ہڑتال کا آج کا اعلان کیا ہوا ہے. تو پاکستان میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے، اور آنے والا یہ مہینہ اگست کا اور ستمبر کا کافی رہیں گے بہت ہی زیادہ ارتعاش رہے گا، اور بڑی ہلچل ہوگی، اور اس میں کون جیتے گا کون ہارے گا اس کے بارے میں تو ظاہر ہے جو اچھا کھیلے گا. لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج گڈس ٹرانسپورٹ یعنی کہ ٹرک والوں نے، کنٹینرز والوں نے اور ڈالے والوں نے، جو ہمیں اشیاء خرد و نوش جو منتقل کیا جاتا ہے، کنٹینرز، ٹرکس، ٹرالے، سب نے آج پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم کسی قسم کی اشیاء خرد و نوش ترسیل کا کام نہیں کریں گے. یہ پورے ملک گیر سطح پہ یہ کیا گیا ہے، اور ان کا اعلان کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے، سنائیے گا ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن والے کیا کہتے ہیں. انہوں نے ہماری جو ہڑتال کی کال ہے 8 تاریخ کو آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد کے فورم سے ہم وہ ہڑتال کر رہے ہیں، اور اس میں ہم پورے پاکستان سے گاڑیاں جو ہماری ہیں گاڑی مالکانہ ٹرانسپورٹرز ہیں ہم وہ گاڑیاں کھڑی کر رہے ہیں. ہمارے مطالبات انتہائی جائز ہیں، ہم کوئی غیر قانونی، غیر آئینی، ناجائز مطالبہ نہیں رکھ رہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا ٹرانسپورٹر مر گیا اس ڈیزل کے روزانہ کے رد و بدل سے. آپ ہمیں لوٹ رہے ہیں ایکسل لوڈ امپلیمنٹیشن کے نام کے اوپر. ہم پورے پاکستان کے گڈس ٹرانسپورٹر چاہتے ہیں ایکسل لوڈ کی تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں جو ڈیلی بڑھ رہی ہیں اس نے ہمارا ستیاناش کر دیا ہے، ہمیں لوٹا جا رہا ہے، اور نوعیت کے ٹیکسز ہیں، لہٰذا آج سے ہم ہڑتال کر رہے ہیں. تو آج گڈس ٹرانسپورٹ جس میں ٹرک شامل ہوتے ہیں، کنٹینر شامل ہوتے ہیں، ٹرالے شامل ہوتے ہیں، مزدہ گاڑیاں شامل ہوتی ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں اور بڑے شہروں کے اندر سامان منتقل کرتے ہیں، وہ گڈس ٹرانسپورٹ جو ہے انہوں نے آج ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے. یہ ہے پاکستان کے اندر. دوسری صورت یہ ہے کہ کل جماعت اسلامی نے ملک گیر احتجاج کیا، اور مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف، قیمتوں کے خلاف یہ کیا. ملک گیر ہڑتال تھی، اور تشدد کے واقعات بھی ہوئے، اور ایک جگہ پہ گولیاں بھی چلائی گئیں، اور گولیاں جماعت اسلامی کے جو ذمہ داران نے انہوں نے دکھائی بھی کہ کس طریقے سے گولیاں چلائی گئیں. لیکن پروٹوکول کے ساتھ گاڑیاں جا رہی تھی، اور اس کے گارڈ نے، ہمارے منسٹر کے پروٹوکول کے ساتھ گاڑیاں جا رہی تھی، اور اس کے گارڈ نے ہمارے جلوس کے اوپر جو لیوی ٹیکس کے خلاف قائد اعظم کے مزار جا رہا تھا اس کے اوپر فائرنگ کی، اور یہ کھول وہاں سے موجود ملا ہے جو کہ کارکنان نے جمع کیا ہے، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. جزاک اللہ. تو یہ گولیاں بھی کل چلیں، لیکن کل جماعت اسلامی نے پاور شو کیا لاہور میں، کراچی میں، مختلف شہروں میں، اور باہر نکلے، اور دیگر شہروں میں، ملتان میں، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی پریزنس شو کی. اور اس کے بعد امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب نے اعلان کیا
کہ یہ صرف محض ایک دن کا نہیں تھا، بلکہ اب ہماری عکس بندی ہو چکی، اگلا پلان ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے، اب ہم نہیں بیٹھیں گے چین سے، بلکہ اب ہم اس تحریک کو، یہ دھرنے نہیں، یہ تحریک کی صورت اختیار کر جائے گی۔ اور کل کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ ایک دن کا گیپ ہے، کل چاروں صوبوں میں، پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے سامنے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے مال روڈ پہ دھرنا دیا جائے گا، اور دوسری جانب کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے اور سی ایم ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا، کیونکہ گورنر ہاؤس ہے، مرکز کے نمائندے ہیں، گورنر ہاؤس کے سامنے دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا پشاور میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے وفاق کے نمائندے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے دھرنا دیا جائے گا، اور پشاور میں بھی اور بلوچستان میں بھی دھرنا دیا جائے گا۔ یہ چاروں صوبوں میں کیپٹل جو ہے دارالحکومت، وہاں پہ دھرنوں کا اعلان کر دیا ہے کل کے لیے۔ جماعت اسلامی کے امیر نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ ہدف دے رہا ہوں کہ آج ہم نے جس بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے، یہ تاریخ رقم کی ہے۔ اب کل کا ہم گیپ دے رہے ہیں آپ کو، لیکن پرسوں یعنی 9 تاریخ کو یہاں لاہور کے تخت کی طرف مارچ کرنا ہے، آپ کو سی ایم ہاؤس کی طرف جانا ہے۔ تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو یہاں لے کر آنا ہے۔ ابھی آپ یہاں سے جائیں گے اور گھر گھر پہنچیں، کل کا پورا دن استعمال کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور انشاءاللہ لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں بھرپور طریقے سے ہم مارچ کرتے ہوئے سی ایم ہاؤس تک جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ جب تک یہ لیوی یہ ختم نہیں کریں گے تو ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ بھتیجی فیصلہ کرے، بھتیجی کے چچا فیصلہ کریں، یا ابا فیصلہ کریں، یا ان کے ابا فیصلہ کریں، فیصلہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، لیوی ختم کرنی پڑے گی۔ تیار ہے پرسوں کے لیے؟ اور میں صرف لاہوریوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، پنجاب کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اس کو بھی یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ پرسوں 9 تاریخ کو ہی وہ بھی مارچ کریں گے، اور وہ بھی وہاں پر گورنر ہاؤس پر بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے طویل انشاءاللہ۔ اور کراچی میں اس وقت جو شارع فیصل پر بیٹھے ہوئے نوجوان موجود ہیں، منم ظفر صاحب کی قیادت میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ پرسوں ہی 9 تاریخ کو وہاں بھی وفاق کے نام نہاد نمائندے گورنر ہاؤس پر تاریخی دھرنا شروع ہو جائے گا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی، ہمیں معلوم ہے بلوچستان کے بہت حالات خراب ہیں، بدامنی ہے، لیکن آج میں نے جب مولانا ہدایت الرحمان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان ہوگا تو ہم بھی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، وہ بھی دھرنا دیں گے کوئٹہ میں انشاءاللہ۔ اب یہ چاروں ہیڈ کوارٹر پر دھرنے شروع ہوں گے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ہمارا، کوئی ہمیں مراد نہیں۔ تو یہ کل کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے، 9 اگست کے لیے آج بھی ہڑتال، اور کل بھی دھرنوں کا اعلان اور مارچ کا اعلان، لانگ مارچ کا اعلان، اور اس وقت تک یہ بیٹھیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ جماعت اسلامی کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ دوبارہ سے وہ بھی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو رہا ہے، اور 27 ستمبر کو تو ایک بڑے دھرنے کا پروگرام ہے، بڑے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی جو ہیں لوگ وہ بتا رہے ہیں، اور ابھی ایک پوز ہے، اور اگلے ہفتے اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے۔ آگے چلتے ہیں، بلاول بھٹو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب الٹی گنتی شروع ہو چکی، بالکل ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ لڑائی اب صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی نہیں، بلکہ لڑائی اب کہیں اور شروع ہو چکی ہے، اور الٹی گنتی بھی شروع ہو چکی ہے۔ سنائیے گا جی بلاول بھٹو۔ فیکشن ہے جو وزیر اعظم کو اپنے اتحادیوں سے بھی لڑا رہے ہیں، وہ خود بھی وزیر اعظم سے لڑتے ہیں۔ اصل لڑائی نا، اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا ہے۔ اب یہ تو ان کا خاندان کا اپنا مسئلہ، وہ لڑنا چاہتے ہیں لڑے۔ یہ جو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ ان کے اپنے لوگوں نے شروع کیا۔ نون لیگ کا لڑائی اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا لڑائی نہیں ہے،
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का और नून लीग का लड़ाई तो ये इलेक्शन में होगा, इलेक्शंस में तो होता रहता है, लेकिन असल लड़ाई कुछ और है। तो ये सूरत हाल, ये सिचुएशन है जनाब, ये है बिलावल भुट्टो ने कहा। तो मामला हर तरफ गड़बड़ है और सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब गए हैं और शहबाज शरीफ साहब गए हैं, मुआहदा किया है। पहले ईरान के साथ ईरान अमेरिका मुआहदा करवाया और वो गर्क हो गया था हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ही, और अब उस मुआहदे का कोई वजूद नहीं है। अब ये मुआहदा है, सैफरीकी मुआहदा है, दिफाई मुआहदा है, इसके खद्दो खाल वाज़ेह नहीं है। फ़ोटो सेशन की हद तक तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन फ़ोटो सेशन से आगे जब इसके खुदा न खास्ता इस पर अमल करने का वक्त आ गया, तो फिर मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आ रही, कोई प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वाक़तन ये होगा कि सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजेगा और पाकिस्तान उस मुल्क पर हमला करेगा, या फिर तुर्किया और या फिर अपने जौहरी हथियार जो हैं वो तुर्किया को या सऊदी अरब को देगा। ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरा ये कि ये दिफाई मुआहदा अपनी जगह, अहमियत अपनी जगह, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी? क्या पाकिस्तान में सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा? क्या अदालती बहरान ख़त्म हो जाएगा? क्या सहाफ़ती बहरान ख़त्म हो जाएगा? क्या दहशत गर्दी के मुकदमात जो इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई कमी आएगी? जो जेलों में झूठे मुकदमात में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, क्या उसमें कमी आ जाएगी? क्या इसका ज़ाला हो जाएगा जो कश्मीर में कत्लेआम किया गया और इस वक्त भी पूरा कश्मीर सरापा एहतजाज है, क्या उनको कोई रिलीफ मिलेगा इस दफ़ाई मुआहदे से? क्या कश्मीरियों को उनके खून का बदला मिलेगा? क्या उनके हकूक़ वापस मिलेंगे? क्या मीडिया पाकिस्तान में आज़ाद हो जाएगा? क्या अदलिया आज़ाद हो जाएगी? क्या आइन बहाल हो जाएगा? क्या जेलों में बेगुनाह कैदी जो हैं वो रिहा हो जाएंगे? तो ये है वो सवाल। तो उस सारे सवालों का जवाब है दिफाई मुआहदा 1 कर लें, 2 कर लें, 6 कर लें, जब तक पाकिस्तान के अंदर के हालात, अपना घर ठीक नहीं होगा, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़ालिम हुक्मरानों के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। फ़िल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।